बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आज हम कम्युनिकेशन स्किल एंड रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 10, इसमें कामयाब बोलचाल के अक़दामात यानी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग डिस्कस करेंगे। आप अपने ख्यालात का दो तरीक़ों से इजहार कर सकते हैं, तहरीरी तौर पर और ज़ुबानी बोलचाल के ज़रिए। ज़ुबानी बोलचाल दो अफराद के दरमियान भी हो सकती है और ग्रुप्स में भी मुख्तलिफ अफराद के दरमियान हो सकती है। जो अफराद कायल करते और हमदर्दाना अंदाज में बोलचाल या गुफ्तगू करते हैं वो काबिल सताइश होते हैं। बोलचाल में मंतकी, वाज़े और एहसासमंदाना अंदाज अपनाने से उसे मुअस्सर बनाया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो अफराद और ग्रुप में कामयाब बोलचाल के कुछ अक़दामात को डिस्कस करते हैं। दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू जो है वो और दो ग्रुप्स में गुफ्तगू, इन दो चीज़ों को, दो टॉपिक्स को इस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू में एक अच्छा सामे ही अच्छा मुकर्रर हो सकता है, यानी एक अच्छा गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। आप जो कुछ कहते हैं वो आपकी शख्सियत का आयनादार होता है और इसकी वजह से ही लोग आपको पसंद या नापसंद करते हैं, और लोग आपके इल्म और गुफ्तगू की वजह से आपकी शख्सियत को तस्लीम करते हैं या इनकार करते हैं कि आप क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं। तो आज आपके सामने दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू को डिस्कस करते हैं। तो दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू में दो तरीके हैं। ए है जब आप बोल रहे होते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग, और दूसरा है जब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो, यानी व्हेन अदर पर्सन इज़ टॉकिंग। इसमें चंद पॉइंट्स को मद्देनज़र रखने से आप बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं। मसलन जब आप पहले नंबर पर जो है ए, जब आप बोल रहे हैं, स्लाइड पे आपके सामने है कि व्हेन यू आर टॉकिंग, यानी जब आप गुफ्तगू में बोल रहे हैं तो मुअस्सर गुफ्तगू के लिए चंद नुकात को हमेशा सामने रखें। पहला पॉइंट है आपके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए ज़रूर हो। दूसरा पॉइंट, लिसनर की काबिलियत के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बात समझ जाए। और जब आप बोल रहे हो तो तीसरे नंबर पर पैगाम को वाज़े करने के लिए अपने बयानात को दोहराएं। चौथे नंबर पर मरकज़ी ख्याल यानी मेन आइडिया को मुख्तसर रखें या उसकी समरी तैयार करें। पाँचवें नंबर पर सामे, मुखातब यानी लिसनर का नाम इस्तेमाल करें या लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। और जब आप बोल रहे हो तो छठे नंबर पर पॉइंट जहन में जो रखना ज़रूरी है, मुमकिन हो तो सवालों के जवाबात दें। सातवें नंबर पर मज़ाहिया हिस्स का भी इजहार करें। आठवें नंबर पर लिसनर को बोलने का मौका भी दें। और नौवें नंबर पर सामे की बातचीत में हौसला अफजाई भी करें। 10वें नंबर पर सामे के साथ आई कांटेक्ट यानी नज़रों का राब्ता भी रखें, यानी तवज्जो रखें। 11वें नंबर पर अपनी आवाज़ को खुशगवार रखें। 12वें नंबर पर दरमियाने लहजा में बोलें, यानी ना ही आवाज़ ऊंची हो और ना ही बहुत आहिस्ता। और अगला पॉइंट है अपना खलूस, सिंसेरिटी और फितरीपन ज़ाहिर करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बोल रहे हैं तो सामे की दिलचस्पी को मद्देनज़र रख कर बोलें और ख़ुद भी दिलचस्प नज़र आएँ। दूसरा, जब अब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो, बी पॉइंट जो आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है, व्हेन अदर पर्सन इज़ टॉकिंग, और आप सुन रहे हों, यानी दूसरा फ़र्द बोल रहा हो और आप सुन रहे हों, तो इन अक़दामात जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इन अक़दामात को, ये जो अक़दामात हैं, मुअस्सर साबित हो सकते हैं। नंबर 1 पे बी अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छा सामे बनकर सुने। दूसरे पॉइंट पर बोलने वाले यानी मुकर्रर पर नज़रें जमाए रखें, यानी उसके साथ आई कांटेक्ट रखें। तीसरा, ज़ुबानी उसकी बातों में शामिल हों, यानी यस या आई एग्री वगैरह के साथ उसकी हमायत वगैरह करते रहें। नेक्स्ट, अपने आप सर को भी जुम्बश, हमायत में जुम्बश देते रहें। और जब दूसरा शख्स बोल रहा हो तो चेहरे पर अच्छे तासुरात का इजहार करें। और जब दूसरा शख्स बोल रहा हो तो दिलचस्पी ज़ाहिर करें, दाएं बाएं या पीछे ना देखें और मुदाखलत ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जब बोल रहा हो तो आप मुकर्रर के नज़रियात पर अपने ख़यालात को मरकूज़ रखें। मुख्तसरन ये नुकात जो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं
کہ جب آپ بول رہے ہیں، جب دوسرا شخص بول رہا ہے تو آپ ان دونوں صورتوں میں جو دو افراد کے درمیان گفتگو میں واضح کی گئے، یہ اوپر پوائنٹ ہم نے واضح کیے ہیں، آپ کو ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے، ایک خوشگوار اور پرسکون ماحول جس میں دوسرے افراد کی مداخلت بہت کم ہو، تو اس طرح آپ ایک دوسرے کی باتیں صحیح انداز میں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے گروپ میں بول چال۔ دوسرا اس میں ٹاپک آج بول چال کے کامیاب اقدامات میں گروپ میں بول چال، گروپ سپیکنگ۔ گروپ جن لوگوں میں دوسروں کو بول چال کے ذریعے متاثر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، ان کو کاروبار میں تعریفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افراد کے ساتھ گروپ میں بول چال کو مؤثر بنانے کے لیے یہ چند نکات آپ کے سامنے سلائیڈ پر موجود ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے سامع کی پہچان، یعنی نو یور آڈینس۔ سامع کی دلچسپی اور مفاد کو مد نظر رکھنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے۔ موضوع سے متعلقہ ایسا عنوان ترتیب دیں کہ سامع میں اس کے بارے میں موٹیویشن پیدا ہو۔ آپ کو سامع کی عمر، درجہ، رتبہ، مرتبہ، پیشہ، جنس، تعلیم، تجربہ اور خصوصی دلچسپی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ مؤثر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے گروپ میں بول چال کے لیے کہ مقصد کا تعین، یعنی ڈٹرمن یور پرپس۔ اپنے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ کہ مجھے یہ گفتگو کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مجھے کس قسم کے سامعین کے سامنے اپنی بات کرنا ہوگی، یعنی کس قسم کے سامعین وہاں موجود ہوں گے؟ کیا یہ کسی خاص موقع کی گفتگو ہے؟ مجھے کتنی دیر کے لیے وہاں بولنا ہوگا؟ کیا یہ تقریر یا گفتگو تفریحی ہے، ترغیبی ہے یا معلوماتی ہے؟ کیا میرے سامعین میرے بیانات سے متفق ہوں گے؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو مقصد کے تعین اور گفتگو کے لیے مناسب مواد منتخب کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تیسرے نمبر پر گروپ میں بول چال کے لیے یہ پوائنٹ مد نظر رکھیں کہ موضوع کا انتخاب کریں۔ چوز یور ٹاپک۔ سامعین کی ضروریات اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اور گفتگو کا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے موضوع کا انتخاب کریں اور اس کی حدود کا تعین بھی کریں۔ موضوع کے انتخاب میں مقررہ وقت میں اس کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے موضوع کے مطابق اسے محدود رکھتے ہوئے اب اہم نکات کو بھول نہ جائیے، بلکہ اس کے لیے ایک خاکہ یعنی آؤٹ لائن بنائیں۔ خاکہ میں تعارف، وضاحت اور نتائج کے عنوان کے تحت موضوع کے متعلق معلومات کو اکٹھا کریں۔ گروپ میں بول چال کے لیے چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس معلومات اکٹھا کرنا، کولیکٹ یور انفارمیشن۔ قابل اعتماد اور جدید معلوماتی کتابیں، میگزین اور اسی طرح کے چھپے ہوئے مواد یعنی پرنٹڈ مٹیریل کا مطالعہ کر کے معلومات اکٹھی کریں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے سے زیادہ معلومات رکھنے والے افراد کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں یا بحث کریں اور ان سے متعلقہ ان کے ذاتی تجربات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ علاوہ ازیں یعنی ان کے علاوہ حقائق اور تجاویز یا آراء کے بارے میں درست اور مناسب نوٹس بھی ساتھ ساتھ تیار کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس گروپ میں بول چال کے لیے معلومات کو منظم کرنا، آرگنائز یور انفارمیشن۔ جو عارضی خاکہ آپ نے پہلے تیار کیا ہے اس کے مطابق اپنے اہم نکات کو منظم کریں۔ بعض نکات کو آپ کو 2 یا 3 بار ترتیب دینا پڑے گا اور غیر متعلقہ نکات کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی تقریر اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے غیر متعلقہ نکات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تقریر کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے آڈیو اور ویڈیو ایڈز یا آڈیو ویژول ایڈز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، اور ان کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تصویریں یعنی ٹرانسپیرنسیز جن کے پیچھے نے روشنی رکھ کر ان کو روشن کیا جاتا ہے، ٹرانسپیرنسیز پروجیکٹر کی مدد سے، سلائڈز کی مدد سے اور فلم سٹرپس کی مدد سے، فلمز کے ذریعے، ہینڈ آؤٹس کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے، چارٹس، چاک بورڈ، وائٹ بورڈ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی معلومات کو شیئر کریں گے۔ اپنے سامع یعنی لسنر اور اپنی گفتگو کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنل خاکہ میں سب سے اہم نکات کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارا گروپ میں بول چال کے لیے کہ ایک پریپیئر یور آؤٹ لائن یعنی خاکہ تیار کریں۔ عارضی خاکہ اور اکٹھی کی ہوئی معلومات سے تفصیلی خاکہ تیار کریں۔ یہ تفصیلی خاکہ آپ کی تقریر کا اصل مواد فراہم کرے گا۔
عارضی خاکہ میں ثانوی حیثیت کے نکات شامل کریں۔ اہم نکات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے انتہائی موضوع حقائق و تجربات اور الفاظ کا استعمال کریں۔ جب آپ تقریر تیار کر رہے ہوں تو خاکہ جو ہے وہ یہ نکات فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثلاً آپ کی تقریر یعنی جو گفتگو آپ نے گروپ کے سامنے کرنی ہے اس کا مکمل متن فراہم کرتا ہے خاکہ۔ تمام نکات عنوانات کو مکمل اور صاف ستھرے انداز میں چیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اہم نکات کو منطقی انداز میں تحریر کے قابل بناتا ہے۔ خاکہ کی مدد سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ الفاظ کی دوبارہ ترتیب، دہرائی اور ستھرائی کر سکیں۔ جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو خاکہ جو ہے وہ مختلف قسم کی امداد فراہم کرتا ہے۔ مثلاً تقریر پڑھنے میں مدد دیتا ہے، تقریر کی پریکٹس کرنے میں مدد دیتا ہے، تقریر کو مسودہ کی شکل میں لکھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ جب آپ تقریر پیش کر رہے ہوں تو اس میں رہنمائی کرتا ہے، آپ کو فطری انداز میں اور مسلسل بولنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس گروپ میں بول چال کے لیے جن کا نکات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اظہار خیال یا نمائندگی کی منصوبہ بندی کرنا، یعنی پلان یور پریزنٹیشن۔ خاکہ کی مدد سے اپنے خیالات منطقی انداز میں پیش کرنے کے لیے پہلے اس کی منصوبہ بندی کریں۔ اس میں تعارفی کلمات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ سامعین کے اندر آپ کی تقریر کے لیے دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے سامعین کے سامنے تبصرے کریں کہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو سکے اور وہ آپ کی گفتگو یا تقریر کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اپنے موضوع کو متعارف کروانے کے کئی طریقے ہیں، یعنی تقریر کا آغاز کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً شروع میں ہی مضمون اور موضوع کے مقصد کے بارے میں بتا دیں، یا ایک مزاحیہ خاکہ کہانی یا قصہ یا روایت سنا دیں، یا ایک انوکھا ان یوزول یا چونکا دینے والا واقعہ سٹارلنگ بیان کر دیں، ایک مشہور یا مضبوط اقوال زرعی کوٹیشن بیان کر دیں، یا کوئی مثال دے دیں، یا کوئی سوال پوچھ لیں۔ یہ جتنے بھی ابھی آپ کو طریقے بتائے ہیں، جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے گا وہ تقریر کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ تقریر تعارف اور بحث پر ہی مبنی نہ ہو بلکہ وہ نتیجہ خیز بھی ہو، اور تقریر کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے نتائج کو مرکزی خیالات کے مطابق مختصر رکھیں۔ اس مقصد کے لیے چند سفارشات درج ذیل ہیں، ان پر عمل کرنے سے مناسب رد عمل کی توقع ہوتی ہے۔ مثلا پہلے ایک کہانی یا قصہ سنائیں جو آپ کے موضوع کے مقصد پر اثر انداز ہو، یا ایک خاص عمل یعنی اسپیسیفک ایکشن کے لیے لکھیں، یا موضوع کی اہمیت پر زور دیں، یا جو معلومات آپ نے پیش کی ہیں ان کے منطقی نتائج بھی بتائیں، اور آخر میں سامعین سے مخصوص رویہ اختیار کرنے کے لیے کہیں، یعنی بی پازیٹیو۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے سامنے ہے، اظہار خیال یا نمائندگی کی پریکٹس کرنا، پریکٹس یور پریزنٹیشن، یعنی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کرنے کی پریکٹس ایک کمرے میں کریں، اور ذہن میں رکھیے کہ یہ کمرہ اس سے ملتا جلتا ہو جس کمرے میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس کی بار بار ریہرسل سے آپ مقررہ وقت میں اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ اس بارے میں ناتجربہ کار ہیں تو خاکہ کی مدد سے مکمل تقریر تیار کریں، اس کی آڈیو میں ریکارڈنگ کریں اور اسے سنیں، اور ضرورت کے مطابق رد و بدل کر لیں۔ زبانی تقریر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر تقریر دیکھ کر لفظ بلفظ پڑھی جائے تو سامعین یعنی لسنرز کو بوریت محسوس ہوگی۔ یاد رکھیں، مناسب پریکٹس آپ میں اعتماد پیدا کرے گی۔ تو ڈیئر لسنرز، آج کا یہ ہمارا ٹاپک گروپ میں بول چال اور دو افراد کے درمیان بول چال یعنی کامیاب بول چال کے اقدامات یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔